हेलो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब मोहतरम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का एहसान। डॉक्टर साहब मोहतरम, आप माशाल्लाह इन दिनों वाइस चांसलर हैं कायदे आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के, और इससे कबल आप ने एक यूनिवर्सिटी को अपने पांव पे खड़ा किया, और उस यूनिवर्सिटी का आज बहुत बड़ा नाम है। वो यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, जी GCUF फैसलाबाद। जी इससे कबल आप BZU से रहे, बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, वहाँ रजिस्ट्रार रहे, चेयरमैन रहे। कौन कौन सा ओहदा है जिस पे आप नहीं रहे? किस यूनिवर्सिटी में आपने बतौर सिंडिकेट मेंबर के काम नहीं किया? आपकी एक बहुत आला साख है, बैन अल-अक़वामी तौर पे आपको बायोटेक्नोलॉजिस्ट माना जाता है। और मुख्तसरन ये कि आप पाकिस्तान में हायर एजुकेशन का चेहरा मोड़ा है। जी मुझे मेहरबान। आपसे अर्ज ये करनी है कि ये जो कोरोना कंडीशन में, कोरोना बहरान में या कोरोना क़यामत में हम आप फंसे हैं, जी आप क्या समझते हैं कि हम ये जो एजुकेशन, जो दिन बच्चों के जाया हुए, जी इसका मेकअप कैसे कर पाएंगे? जी आपका शुक्रिया। देखें, अब हम सारे इस सिचुएशन में हैं, और जैसे आप खुद भी बायोलॉजिस्ट हैं, तो वही सरवाइव करेंगे जो चेंज के साथ एडजस्ट करेंगे। एक बात तो तय है कि दुनिया चेंज हो गई है, और अब हमने फैसला करना है कि इस चेंज के साथ हमने कैसे चेंज होना है और कैसे एडजस्ट करना है। ये मुश्किल है, लेकिन हमें करना पड़ेगा। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें, इंतजार करें कि ये सिचुएशन कब ठीक होती है, जिसका ना इल्म आपको है, ना मुझे है, ना किसी को है। और दूसरा ये है कि हम ऑल्टरनेट तरीकों की तरफ जाएं, और ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका कोई टाइम जाया ना हो, और उनको हम तालीम दें और क्वालिटी एजुकेशन दें। तो मेरा ख्याल बिल्कुल है ये दूसरी ऑप्शन की तरफ हमें जाना आज़ार है जी। दूसरी जो आपकी बात है वही काबिल गौर बात है। पहली बात तो जमूत तो वैसे दूसरे लफ्जों में उसे डेथ कहेंगे। चाहिए। तो जो दूसरी बात आपने कहा है कि वी हैव टू गो टूवर्ड द अल्टरनेटिव थिंग्स, जी अल्टरनेटिव मेथोडोलॉजी, तो ये क्या हो सकती है, कैसे मुमकिन होगी? देखिए, उसके लिए हमें जाहिर है कि टेक्नोलॉजी को के प्लेटफॉर्म को यूज करना पड़ेगा, और उसमें ऑनलाइन, ऑफलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन का जो एक ब्लेंडेड मॉडल है उसकी तरफ हमें जाना पड़ेगा। उसकी रीजन ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है उसके लिए आपको बिजली, इंटरनेट की हर वक्त जरूरत है, और फिर कुछ जगह पे लोड शेडिंग है। ऑफलाइन का मतलब ये है कि हम कंटेंट डिलीवरी कर रहे हैं, जो कि हम वीडियोस बना लेते हैं, लेक्चर दे के ऑडियोस बना लेते हैं, उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम स्टूडेंट्स को उस पर डिलीवर कर देते हैं। और सही। डिस्टेंस एजुकेशन का भी मोड आपके इल्म में है कि उसमें भी अगर किसी न किसी जरिए से सीडीज हैं, फ्लैश हैं, हार्ड कॉपी है, जो भी तरीका होगा पॉसिबल, उसके जरिए हम कंटेंट स्टूडेंट्स तक पहुंचाते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल LMS का नाम बड़ा चल रहा है। हम चूंकि पुराने तालिब इल्म हैं, हमें शायद इसका पूरी तरह नहीं पता है, तो काइंडली मुझे ब्रीफ करेंगे कि ये LMS क्या है? हाँ, ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। ये जरूरी आज के दौर में तो खैर बहुत ही जरूरी है, लेकिन ये इसके अलावा भी यूनिवर्सिटीज के लिए बहुत जरूरी था। और मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि हमने 5 यूनिवर्सिटीज में ने ये 4 साल पहले इसको इम्प्लीमेंट कर लिया था। उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात थी, हम थे, बावलपुर था, और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी थी, और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी। डॉक्टर अब साहब, ये हो आपने सकता। चूंकि 4-5, सॉरी कथा कलामी माफ, जी आपने 4-5 यूनिवर्सिटीज का नाम लिया। एज अ बायोलॉजिस्ट मैं और आप भी जानते हैं कि सिम्बियोसिस जो है, बतौर सिम्बियोंट जीना एक बहुत अच्छी जिंदगी है बतौर जी पैरासाइट जीने के। जी तो क्या हम अपने कल्चर में, पाकिस्तानी कल्चर में, ये जो मल्टीवर्सिटी या कंसोर्शियम का एक कॉन्सेप्ट है,
تو کیا ہم ایسا اس طرف جا سکتے ہیں؟ جیسا کہ آج کل ہمیں ورچوئل یونیورسٹی اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بہت یاد آ رہے ہیں. واٹ یو سے؟ جی بالکل جا سکتے ہیں اور جانا چاہیے. جیسے میں لرننگ مینجمنٹ سسٹم میں آپ کو بتا رہا تھا سر کہ یہ آن لائن جو پلیٹ فارم ہے اس کا یہ جب ہم اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں تو یہ صرف کنٹینٹ ڈلیوری کے لیے نہیں استعمال ہوتا، بلکہ یہ ہم اس کے ذریعے کوالٹی ایشورنس کر سکتے ہیں. ہم اس کے ذریعے ایکڈیمک اگر ڈس آنیسٹی ہے اس کو بھی معلوم کر سکتے ہیں. ہمیں علم ہوتا ہے کہ جو ٹیچر ہے اس نے کلاس لی، اس نے کنٹینٹ ڈلیور کیا، اور ہم اس کو، اور سب سے امپورٹنٹ جو آپ کے سوال کی طرف آتے ہوئے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ فلاں یونیورسٹی میں اگر ایک ماڈیول پڑھایا جا رہا ہے تو کیا ہماری یونیورسٹی جو ہے وہ ماڈیول اسی لیول پہ پڑھا رہی ہے. اور تیسری اس کی جو آپ کیا ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کنسورشیم، اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے. اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے، ایک بہت ہی اچھا پروفیسر ہے جو کہ لیکچر دے رہا ہے، اور کیوں نہیں ہم اس پروفیسر کے لیکچر سے سارے اسٹوڈنٹس فائدہ اٹھا لیتے بنسبت اس کے کہ ہم سب اسٹینڈرڈ لیکچر کسی سے دلوائیں. تو اس کے یہ ون ون ہے. اس کا یہ لرننگ مینجمنٹ سسٹم بھی ون ون ہے، اور یہ جو کنسورشیم آپ بات کر رہے ہیں اس کی آج کے دور میں تو بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ہمیشہ سے تھی، اس کو ہم نے شاید کیپٹلائز نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب آپ کی یہ ساری باتیں قابل غور ہیں، لیکن کائنڈلی مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کرونا کنڈیشن میں دیکھیں اس جی وقت تو ہم پہ کرونا حاوی ہے، اس کی ڈومیننس ہے، سارا سوشل ڈسٹینس پہ کام چلا گیا. جی تو ان دس وے یا ان دس کنڈیشن جس طرح رمضان آ رہا ہے، جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس رمضان میں ہم آن لائن سسٹم کو، رمضان بھی، کرونا بھی، اور پھر کچھ بہت ینگ یونیورسٹی جن کے پاس یہ فیسلٹیز بھی نہیں، مجھے ایک بات کہنے کی اجازت دیجیے کہ ایک خواتین یونیورسٹی کی وائس چانسلر محترمہ نے اپنے سٹاف کو کام کرنے کے لیے جب کہا تو وہ ان کے خلاف خبریں لگوانے ان کا سٹاف چلا گیا، اور جی وہ بات کسی طرح ہمارے پاس بھی آئی تو ہم نے ایک بڑے شہر کے ایک بڑے اخبار کے ایڈیٹر کو کہا کہ آپ کنڈیشن دیکھیں، یہ پراپیگنڈا ہو رہا ہے. تو کبھی کیا آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ تو جو وائس چانسلرز کمیٹی ہے اس کے بھی وائس چانسلر ہیں، یعنی وائس چانسلرز کے چیئرمین ہیں، تو کبھی ہم نے اپنے سٹاف کو اس کی تربیت کے لیے یا غیر محسوس یا محسوس انداز میں کہ وہ پیغام، چونکہ آپ کا پیغام آل اوور دا پاکستان جائے گا، آپ ایسی کنڈیشن میں آپ کیا کہتے ہیں، یہ کس طرح کا عمل لوگ سوچتے ہیں؟ دیکھیں، یہی جو ریزسٹنس ٹو چینج ہے وہ تو انسانی جبلت ہے نا. سر اب یہ جو چینج آئی ہے نعیم صاحب، یہ ہماری مرضی سے نہیں آئی، یہ ہمیں یہ کرنا ہے. اور ابھی اس میں ہم نے اپرچونٹی بھی دیکھنی ہے. ٹیچرز کی طرف سے ریزسٹنس تھی جو گریجولی کم ہوتی جا رہی ہے، گڈ. اور یہ جو ہم، ظاہر ہے کہ ہم سارے، میں بھی اور آپ بھی اس تعلیم سے شعبے سے رہے ہیں وابستہ، ہم سارے آن لائن ٹیوٹورین کے ایکسپرٹ نہیں تھے. صحیح. اور ہم تو فیس ٹو فیس ٹیچرز ہیں، ہم بات بھی فیس ٹو فیس کرتے ہیں، لیکن کیا ہم جو آن لائن ٹیوٹرز ہیں کیا وہ ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں؟ نہیں، وہ اسکل رکھتے ہیں. علم صحیح. ہمارے پاس بھی ہے، اور اب ہم نے سب نے، اور ہم نے کیا ہے. دیکھیں، میں تو خود یہ پچھلے ایک مہینے میں اب میں ایکسپرٹ ہوں. میں سارے اپنے لیکچرز میں، ساری اپنی میٹنگز میں، سارا اپنا کام، کیونکہ ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ کی بھی تو ایگزامپل ہم نے سیٹ کرنی ہے نا. اگر ہم ہی یونیورسٹی کے لوگ ہی کیئر لیس ہو جائیں اور ہمارے ذریعے یہ کرونا سے جو لڑائی ہے اس میں ہم نیگیٹو رول پلے کریں کہ ہم ملیں یا کوئی بات کریں، تو ہمیں تو ایگزامپل سیٹ کرنی ہے کہ ہم نے سارا کام اب میں نے لرن کیا ہے، خود سے لرن کیا ہے، لوگوں سے سیکھا ہے. اور ہمارے پاس اب ہمارا جو آپ کہہ رہے ہیں، جو یونیورسٹیز بھی میں آپ کے ذریعے یہ کہہ رہا ہوں، ان کے اساتذہ کو آن لائن ٹیچنگ سیکھنے میں مدد چاہیے. وہ ہم لوگ بھی تیار ہیں،
وہ میری روزانہ بات علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے ہوتی ہے، وہ بھی تیار ہیں. ڈاکٹر ضیاء القیوم صاحب سے. جی ہاں جی، وہ قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی ہیلپ کر رہے ہیں اور ہم بھی تیار ہیں. تو اس لیے وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کنسورشیم والی، ہینڈ ہولڈنگ والی، جتنی بھی یونیورسٹیز پرانی ہیں، بڑی یونیورسٹیز ہیں، اسٹیبلش ہیں، یہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہم نئی یونیورسٹیز کی ہینڈ ہولڈنگ کریں اور ان کے اساتذہ کو ٹریننگ کریں. ویسے تو آن لائن بھی یہ کورسز فری میں موجود ہیں، آپ یہ سیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کو بھی کوئی ضرورت ہے تو ہم تیار ہیں، ہم معاونت کریں گے. ڈاکٹر صاحب میرا جو نیکسٹ کوشچن ہے، اٹس اپ ٹو یو. آپ چاہیں تو جواب دیں، آپ چاہیں تو جواب نہ دیں، آپ چاہیں تو درمیانی رستہ نکال کے چند جملے کہہ دیں. جو میری پرسنل آبزرویشن ہے، میں جو صوبائی ایچ ای سیز ہیں جس طرح پی ایچ ای سی ہے یا سندھ ایچ ای سی ہے، نہ تو انہیں فنکشنل دیکھ رہا ہوں اس کرونا کنڈیشن میں، اور نہ ہی جو ہمارے اوپر ایک بگ چھتری ہے ایچ ای سی کی صورت میں، نہ میں اسے فنکشنل دیکھ رہا ہوں. کیا آپ بھی میری طرح دیکھ رہے ہیں یا میں غلط دیکھ رہا ہوں، میری نظر خراب ہے؟ لیکن نہیں بھائی، ہمیں اس کو زیادہ ایکٹیو دیکھنا ہے اور ان کو زیادہ پہلے انہیں خود کلیئر ہونا چاہیے، اور پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک رہنما ادارے ہیں، ان کو بہت ایکٹیولی نظر آنا چاہیے، اور ان کو ہمیں جو ان کی پریزنس ہے، ان کی گائیڈنس ہے، وہ ہونی چاہیے. تو اس میں زیادہ ان کی ایکٹیویزم کی ضرورت ہے. اور میں آپ کے سوال سے ہٹ کے ایک دوسرا جو بات آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم ابھی تو آن لائن کنٹینٹ ڈلیوری کی بات کر رہے ہیں نا، جو کیمپس کے اسٹوڈنٹس ہیں. ہم میں سے کسی نے آج تک یہ سوچا ہے کہ جو افیلیٹڈ ادارے ہیں ان کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے؟ مثلاً یہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے پاس اگر 50,000 اسٹوڈنٹ آن کیمپس ہے تو ان کے پاس تو 5 لاکھ اسٹوڈنٹوں کے جو افیلیٹڈ اداروں کے ہیں. بالکل اسی طرح سرگودا یونیورسٹی ہے. تو یہ ایک بہت ہمیں سوچنا ہے. ہم نے صرف یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو آن لائن ایجوکیشن نہیں دینی، ہم نے اپنے جو افیلیٹڈ اداروں کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا بھی ذمہ اپنے ذمہ لینا ہے، اور ان کو بھی اسی طرح کنٹینٹ ڈلیوری کرنی ہے، ان کو بھی ایگزام لینے ہیں. اور اس کی طرف بھی میں آپ کے توسط سے توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ اس کی طرف بھی ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کس طرح اپنے افیلیٹڈ اداروں کے اسٹوڈنٹس کو بھی اتنا ہی امپورٹنٹ سمجھیں، اور اسی طرح اس کے لیے بھی ارینجمنٹس کریں کہ جی کیا کسی یونیورسٹی نے کوئی گائیڈ لائن اپنے افیلیٹڈ اداروں کے لیے دی ہے، یا آپ نے کوئی دیکھی ہے، یا کوئی نظر آ رہی ہے؟ تو یا ہمارے جو ریگولیٹری اتھارٹیز آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے کوئی بات کی ہے کہ جی یہ جو ہمارے اتنے ہزاروں کے حساب سے افیلیٹڈ ادارے ہوں گے ایون ان پنجاب، ان کا ہم مستقبل میں کیا کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی. آپ نے ایک واقعتاً تعلیم دوست کی طرح سوچا. شاید میں یہ آپ کو کوشچن نہ کرتا، لیکن یہ آپ نے بہت اچھی ڈبیٹ کھول دی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے افیلیٹڈ ادارے ہیں یا دوسرے ادارے جو پی 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 اداروں کی شکل میں کہیں ہیں یا سب کیمپسز ہیں یونیورسٹیز کے، بالخصوص ان میں افیلیٹڈ ادارے تو سٹیک ہولڈرز ہیں آپ لوگوں کی یونیورسٹی سے. اگر آپ اسے محسوس کریں، میجورٹی آف دا وائس چانسلرز ان اداروں سے جن سے انہیں ریونیو آتا ہے، جو انہیں ایک لحاظ سے ایک اسپیسیفک ماڈل ہے انٹرپرینورشپ کا، وہ انہیں ادارے تصور نہیں کرتے. ہاں ان سے جو مال و زر آتا ہے اس کو انجوائے ضرور کرتے، انجوائے سے مراد اپنی یونیورسٹیز کے لیے. لیکن آپ نے جو یہ توجہ دلائی ہے کہ ان تمام وائس چانسلرز کو، ان تمام یونیورسٹیز کو ان سٹوڈنٹس کا بھی سوچنا چاہیے، پرائیویٹ سیکٹرز کے لوگوں کو بھی اس کا سوچنا چاہیے، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر نے بہت بڑا بوجھ اٹھایا ہوا ہے ہائر ایجوکیشن کا. لیکن یہاں ڈاکٹر صاحب ایک سوال میرا پھر کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جو آن لائن آپ نے شروع کیا ہوا ہے، وہ کوئی زوم پہ کر رہا ہے یا کوئی اسکائپ پہ کر رہا ہے، کوئی واٹس ایپ پہ کر رہا ہے یا کوئی ایل ایم ایس پہ جا رہا ہے، تو کئی اسٹوڈنٹ ایسے ہیں یا ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا اچھا موبائل نہیں ہے، یا ان کا ایریا میں اچھی کوریج نہیں ہے. تو ان دس وے ان کا جو نقصان ہوگا
جب اچھے دن آ جائیں گے، جب یہ ماضی بن جائے گی کرونا کنڈیشن، تو اس کا میک اپ آپ نے کیسے سوچا ہے؟ ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ آپ کو کہتا ہے کہ جی میں آن لائن نہیں پڑھنا چاہتا، تو یہ ایک دوسری کنڈیشن ہے، گو کہ یہ پہلی سے ملتی جلتی ہے. تو اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب محترم آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، اس میں ہمیں اسٹوڈنٹس کے اوپر فورس نہیں کرنا چاہیے، چوائس دینی چاہیے کہ ایک تو کوئی اسٹوڈنٹ کمفرٹیبل اگر نہیں بھی، تو ہمارے ہاں کیل میں ہے کہ سیمیسٹر فریز کرانے کا ایک پروویژن موجود ہوتی ہے. ہر وہ یونیورسٹی کے پاس ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی، ہر یونیورسٹی کے پاس. تو درست. اس وقت ہم یہ کیونکہ آپ کرتے کی ہیں ملاقات رہتی ہے وائس چانسلر سے، وہ یہ جو پروویژن آپ بتا رہے ہیں یہ قابل عمل بھی کہیں نظر آ رہی ہے آپ کو کہ یہ فریز کر قابل دیا عمل جائے؟ ہوگی. دیکھیں، میں جی دونوں تینوں چیزیں آپ کو میں عرض کرتا ہوں. سر. عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں، ہمیں سب سے پہلے، جیسے آپ نے پہلے سوال اٹھایا یہ کنسورشیم والا، دیکھیں بات صرف یہ ہے کہ ہمیں یہ اسٹینڈرڈائز، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی 1.5 انچ کی مسجد اپنی بنائے اور وہ اپنے حساب سے آن لائن ٹیچنگ شروع کر دے. ہمیں ایک اسٹینڈرڈ آن لائن سسٹم بنانا پڑے گا، اس کے پروٹوکول سیٹ کرنے پڑیں گے. ہاں، تھوڑا بہت ویریشن یونیورسٹی سے یونیورسٹی ہو سکتی ہے، لیکن کس طرح کنٹینٹ ڈلیوری ہوگی، کس طرح کلاس کی مانیٹرنگ ہوگی، کس طرح کوالٹی اسسمنٹ ہوگی، اور کس طرح ہم ایگزام لیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں بنانا پڑے گا. سیمیسٹر فریز کا اسٹینڈرڈ پروسیجر آفر ہمیں اسٹوڈنٹس کو دینی پڑے گی. جو اسٹوڈنٹ چاہیں وہ اپنے سیمیسٹر فریز کروا لیں اور ان کی فی انٹیکٹ رہے گی. جب ہم فیس ٹو فیس ریزیوم کریں گے وہ اپنے سیمیسٹر کو جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح جو ہمارا پرائیویٹ ادارے ہیں تمام یونیورسٹیز کے ان پاکستان، ان کے لیے بھی ہمیں اسٹینڈرڈ طے کرنا پڑے گا کہ ہم کس طرح اپنے ایفیلیٹڈ اداروں کو کس طرح آن لائن فرینڈلی کریں، کس طرح ان کی کنٹینٹ ڈلیوری ہو، کس طرح ان کی اسیسمنٹ ہو. تو یہ اب وقت آ گیا ہے اور ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹائم ضائع ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے. ہمیں ابھی سے اس کے اوپر سوچ وچار کر کے اس کو بالکل جیسے کیمبرج والوں نے کیا ہے، اس کو ہمیں بالکل جو ہے وہ ابھی پبلک کر دینا چاہیے کہ ہم 1 جون سے یہ کرنے جا رہے ہیں تاکہ ہر کوئی تیار ہو جائے. اسٹوڈنٹس کو بھی آپشن ابھی سے دے دینی چاہیے کہ تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی تیاری کر لیں، کیونکہ ہمارے جو ٹیلکوز ہیں، ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز ہیں، حکومت نے بہت سستے پیکیجز اسٹوڈنٹس کے لیے ابھی آ گئے ہیں، 200-400 روپے میں پورے مہینے کا. اب اسٹوڈنٹ ہاسٹل میں رہ رہا ہے، گھروں سے باہر رہ رہا ہے، تو اس کا ظاہر خرچہ ہوتا ہے. اب گھر میں بیٹھ کے اس کو 500-600 روپے میں وہ مل جائے گا. لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں اسٹوڈنٹس کے لیے اس کو آپشنل کر دینا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کریں. لیکن ہمیں آن لائن جانا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی. ڈاکٹر صاحب ہمیں آن لائن جانا ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن ظاہر ہے ہر نظام میں ہر چیز میں قباحتیں ہیں، میرٹس بھی ہیں، ڈی میرٹس بھی ہیں. رات میری امریکہ میں نیو جرسی 2 مختلف، ایک جنرل ایجوکیشن کا اسٹوڈنٹ تھا، ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا. بوتھ ور ناٹ سیٹسفائیڈ ود آن لائن ایجوکیشن. تو کیا ہمارے اساتذہ جو ہیں انہیں سیٹسفائی کر پائیں گے؟ کیا اس پہ بطور وائس چانسلر یا دیگر وائس چانسلر کچھ سوچ رہے ہیں کہ یا ہم بس یہ ڈنگ ٹپاؤ مہم چلائیں گے؟ دیکھیں، دس از اے ویری مچ سیریس کوشچن. جی نہیں، دیکھیں یہ ڈنگ ٹپاؤ نہیں ہو سکتا. ہمیں اس کے 3 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارا تھیوری کا پورشن ہے، سوشل سائنسز آرٹس ہیں، وہ ہم کنٹینٹ ڈلیوری کر سکتے ہیں. اور دوسرا جو ہے کچھ ایسے بھی ہمارے پاس سائنس کے سبجیکٹس ہیں جن کے آن لائن ہمارے پاس سافٹ ویئر موجود ہیں جس سے ہم ان کو سکھا سکتے ہیں. تیسرے وہ ہیں جو کہ اب ظاہر ہے کوئی میڈیکل کا ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، تو اس کے لیے ہمیں ابھی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی 2 مہینے لگیں گے، 3 لگیں گے، 4 لگیں گے، 5 لگیں گے. اس کے بعد جو ہے یہ چیزیں نارمل ہونا شروع ہو جائیں گی اور فیس ٹو فیس انٹریکشن شروع ہو جائے گی. تو اس صورتحال میں ہم یہ ایک پاسبل کر سکتے ہیں کہ اگر وہ ایک سیمیسٹر میں 18 یا 20 کریڈٹ آور 18 کریڈٹ آور پڑھ رہا ہے اسٹوڈنٹ،
تو اس میں اس کے جو اس کا ایک ماڈیول ہے جو کہ 3+1 ہے، تو اس میں 3 آر کریڈٹ آر کا جو ہے وہ تھیری ہے اور ایک کی لیب ہے. اس لیب کو ہم جو ہے وہ جب ہم فیس ٹو فیس ریزیوم کریں تو اس کو ہم وہ جو لیب کا ماڈیول ہے اس کو ہم کنڈینس ماڈیول کر کے 1 مہینے میں یا 1.5 مہینے میں ان کو دوبارہ کروا کے تو اس کا میک اپ کروائیں. ڈاکٹر صاحب فرض کیجئے کہ کسی اسٹوڈنٹ کا یہ لاسٹ سیمسٹر ہے اور اس کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں لیکن وہ گولڈ میڈلسٹ کی گیم میں ہے. اچھا، جو اس کا دوسرا کمپیٹیٹر ہے وہ ٹھیک ہے، اس کے پاس فیسلٹیز میں وہ کلاسز لیتا ہے، جس کے اب چانس تھا گولڈ میڈل لینے کا وہ فریز کروا بیٹھا اپنا یہ جو آخری سیمسٹر ہے، سپوز کرتے ہیں ہم آخری سیمسٹر ہے، تو اس کے ساتھ بعد میں یونیورسٹی کا ایگزامینیشن سسٹم کا حسن سلوک کیا ہوگا؟ دیکھیے وہ اب یہ نارمل اس کا جو فریز وہ ڈراپ والا سسٹم نہیں ہے، یہ انڈر اسپیشل سرکمسٹانسز ہے اور اس نے یہ جو ہے اس کو فریز کرایا، تو وہ جب بھی ریزیوم ہوگا سیمسٹر تو وہ گیم کے اندر رہے گا، وی کین بی کینڈیڈیٹ فار دی گولڈ میڈل. ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے یہ سیکنڈ لاسٹ کوشچن، کیونکہ لاسٹ کوشچن میں نے آپ سے آپ کی بایو ٹیکنالوجی جو آپ کی ایک ورتھ ہے اور ایک بین الاقوامی نام ہے آپ کا بایو ٹیکنالوجی میں، یعنی میں ویرالوجی اور بایو کیمسٹری مکس بایو ٹیکنالوجی پہ آؤں گا چند لمحے، لیکن اس سے پہلے میرا کوشچن یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر ہے یا پبلک سیکٹر ہے، اس میں جو فیسیں رکی ہوئی ہیں آپ اس میں کیا میسج دیں گے قوم کو، اسٹوڈنٹس کو، یونیورسٹیز کو، بطور لیڈر، بطور فادر، بطور ریسرچر آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ جو فیسیں ہیں ہمیں اس کو تو ری ایڈریس بھی کرنا ہے اگر فیوچر میں یہی آن لائن سسٹم رہے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے سسٹم کو بھی چلانا ہے. ہم اس کو ریڈیوس بھی کر سکتے ہیں، ہم اس کی قسطیں بھی بنا سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اساتذہ کو بھی ہم نے پے کرنا ہے اور ہم نے ادارہ بھی چلانا ہے. تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی فیسیں جمع کروائیں اور پھر ہم جو ان کی ویلیو فار منی ہے اس کو انشاءاللہ جسٹیفائی کریں گے، اور جہاں جہاں ہم ان کو کمپنسیٹ کر سکتے ہوئے ہم انشاءاللہ کریں گے. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب اب آتے ہیں کرونا کی طرف. رمضان بھی آ گیا، کرونا کا بھی ابھی تک اسی طرح حملہ ہے. شروع میں بات آئی کہ جناب یہ ہمارے ہاں امیونٹی زیادہ ہے انڈو پاک میں، پھر امریکہ میں بات چلی کہ وہاں وائٹ پرسن پہ اس کا زیادہ اٹیک ہے، جو کالے ہیں ان میں امیونٹی زیادہ ہے، پھر پیسیو امیونٹی کی بات آئی، اس کے بعد اب ہارڈ امیونٹی کی بات آئی، پھر ساتھ وہ جو فلیٹن کرو ہے اس کی بھی بات چل رہی ہے. اب موسم ویدر چینج ہو گیا، تو آپ بطور بایو ٹیکنالوجسٹ اس وائرس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی بدقسمتی ہے کہ میڈیا نے آپ سے استفادہ نہیں کیا. جتنا اچھا آپ اس کو ڈسکرائب کر سکتے تھے، اس ویرالوجی کو ڈسکس کر سکتے تھے، اس کی میوٹیشن کو ڈسکس کر سکتے تھے، اس کی پیتھوجینسٹی کو کر سکتے تھے، شاید اور لوگ کم کر سکتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے گا کہ اب ان حالات میں، پاکستانی حالات میں، پاکستانی ایکو سسٹم میں ویدر بدلنے کے ساتھ اور آگے رمضان آ گیا، اس حوالے سے ہمیں ہماری کیا پریکاشنز ہونی چاہیے؟ سوال میرا ایک ہی دفعہ سمجھ لیں جس میں بہت سارے سوال ہیں، اور آپ جتنے منٹس میں اس کو اختصار سے بیان کریں تو یہ ملک و قوم کا اور آپ کے اسٹوڈنٹس کا بھلا ہوگا. پلیز. دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس پاکستان میں بھی اسی طرح کی سچویشن ہے جیسی باہر ہے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کا سب سے امپورٹنٹ جو میں اب آپ کو ایک سلینگ یا دیسی یا زبان میں استعمال کروں کہ انتقل کھڑے نہیں جانا. سو انسان نے اپنا دماغ استعمال کرنا ہے کہ میں نے اس چیز سے پکڑے نہیں جانا جس کا دماغ نہیں ہے. اب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے اس سے پکڑے نہیں جانا. اچھا یہ اب انڈیویجول ہے، ساری قوم کے سارے لوگوں کے لیے، امیر غریب جو بھی لوگ ہیں. زندگی ہے تو روزگار بھی ہے، زندگی ہے
تو خاندان بھی ہے، زندگی ہے تو سب کچھ ہے. سو سب سے پہلے ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بچائیں، اور اس کے لیے ہم نے اپنے دماغ کو استعمال کرنا ہے. اس وقت تک سب سے بڑا اس کا حل یہی ہے کہ اس سے پکڑے نہیں جانا. صحیح. اپنے آپ کو اس سے پروٹیکٹ کرنا ہے اور پریکاشن کرنی ہے، جو کہ آپ کے مستند ادارے آپ کو بتا رہے ہیں، جو سوشل ڈسٹینسز ہیں، جو آپ کا جتنا بھی جب پبلک جگہ پہ نہیں جانا، جو بھی پاسبل آپ نے ماسک لگانا ہے، گلوز پہننے ہیں، اپنے ہاتھ دھونے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ آپ نے استعمال کرنے ہیں. تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے ہمارا. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج تقریباً 900 سے زیادہ لوگ جو کہ ٹیسٹنگ یہاں نہیں ہو رہی تھی، اس لیے سارے انسان ایک ہی طرح سے اس کے اندر اس سے جو ولنریبلٹی ہے، ہمیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. اس وقت تک جب تک کہ اس کا کوئی ویکسین نہیں آ جاتی، یا اس کا کوئی اور دوسرا جو دوائی ہے اس کے اوپر وہ اس کے خلاف ہے وہ نہیں آ جاتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ابھی بھی ڈینجر زون میں ہیں. اور میں آپ کے ذریعے یہ سارے اپنے مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو یہ میسج بھی دے رہا ہوں کہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں عبادت کریں، اس میں روزے رکھیں، لیکن تمام چونکہ اسلام کے اندر وہ روزہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے جس میں باقی عبادات شامل نہیں ہوتی. تو روزہ کے ساتھ انسانی جان کو بچانا بہت ضروری ہے. اس لیے کوئی بھی جو عبادت ہے آپ کو یہ حکم دیتی ہے کہ سب سے افضل جو چیز ہے وہ انسانی زندگی، اپنے خاندان کی، اپنے لوگوں کی، اپنے محلے کے. تو آپ عبادت بھی کریں تو آپ اس طرح سے کریں کہ کسی بھی آپ کے عمل سے کوئی خطرہ نہ ہو. اور دوسرا وہ جو آپ امیونٹی کی بات کریں، ہرڈ امیونٹی تو یہی ہے نا کہ آپ سب کچھ کھول دیں، اور جتنے لوگوں کو جو کہ ایسٹیمیٹ ہے کہ پاکستان میں 3 کروڑ لوگوں کو ہو جائے گا، اس میں سے جتنی پرسنٹیج ہیں وہ مر جائے گی، اور باقی جتنے جو ہیں وہ اس سے ٹھیک ہو جائیں گے جن کا امیون سسٹم بہتر ہوگا. تو میرے خیال میں ہمیں ہرڈ امیونٹی کی طرف نہیں جانا چاہیے. آپ نے دیکھا نا کہ یو کے وزیر اعظم نے بھگتا بھی، اور سویڈن یہ ہرڈ امیونٹی کو بھگت رہے ہیں. تو اگر ہرڈ امیونٹی اتنی اچھی ہوتی تو ڈاکٹر صاحب اٹلی میں پھر حالات بہتر آ جاتے، انہیں سوشل ڈسٹینسنگ کی طرف نہ جانا پڑتا. اس پہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. سو واٹ شوڈ آئی ڈو؟ ایک مہینہ یا 2 ہے نا سر، ہمیں 1 یا 2 مہینے دیکھیں، 2 مہینے کے اچھا لیے آپ یہ نوید سنا رہے ہیں ہمیں کہ 1-2 ماہ بعد کافی حد تک حالات نارمل ہو جائیں گے اگر ہم ذمہ دار ہیں. صحیح. اگر ہم ذمہ دار نہیں رہیں گے تو 2 مہینے تک ہم بالکل اس کی انڈرڈیٹی پہ ہوں گے، بسٹ ہوں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب ذمہ داری کا مظاہرہ تو امریکن اور برطانوی لوگوں نے بھی نہیں کیا. اگر آپ ذمہ داری کا آپ انلسٹ کریں ذمہ داری کو، تو پھر ذمہ داری کا ثبوت چائنا نے دیا. تو اس کا مطلب ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ چائنا کی طرح کی ریسپانسبلٹی میں آ جائیں تو ہم اس کی ایریڈیکیشن میں آ سکتے ہیں. آپ مجھ سے ایگری کریں گے کہ جو وزڈم ہے نا، سر، وہ ہمارے اندر ویسٹ سے زیادہ ہے. ہم زیادہ دانشور لوگ ہیں، ہم زیادہ سمجھدار ہیں، اور ہم نے بہت ساری چیزیں اپنی دیہاتوں میں بھی، شہروں میں بھی اپنے دماغ کے ذریعے کی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں جس چیز کو میں مثبت انداز سے دیکھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کے اندر ویسٹ سے زیادہ وزڈم ہے. تو اس لیے اور ہم زیادہ ذمہ دار بھی. اب دیکھیں سیاست کا کنسرن ہے، امریکہ والے عام آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. ہمارے تو ہر شخص کو پتہ ہے، ہمارا ہر شخص اویئر ہے. تو گاؤں کے لوگ، گاؤں کے ذمہ داران، شہر کے لوگ، مساجد کے لوگ، سارے لوگ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. میں ابھی تک مجھے انتظار ہے کہ ہماری مساجد کے اندر سے اعلان ہو کورونا کی حفاظت کے لیے کہ ہاتھ دھوئیں،
आप ये तरीका इस्तेमाल करें, तो हमारे पास तो ये फोरम मौजूद है। बिल्कुल मसाजिद के ये डॉक्टर साहब सबसे बड़ा मीडिया यही है जो अभी तक इस्तेमाल, अनफॉर्चुनेटली अभी तक इस्तेमाल नहीं हो सका। डॉक्टर साहब ये हो नहीं सकता, गुजारिश करें ना कि वो ये इसके अंदर लीड रोल लें, ये मसाजिद के अंदर ऐलान करें। मैं आपके इस आइडिया को जंग कॉलम में भी, टीवी प्रोग्राम में भी, सोशल मीडिया पे भी डिस्कस करूंगा। इट्स वेरी नाइस आइडिया कि आज वो वक्त है जिसमें मसाजिद जो हैं वो अपना आपको मीडिया सेंटर समझे और वो अज़ामें भी दें जो सेहत की हिफाजत के लिए जरूरी है। और डॉक्टर साहब ये हो नहीं सकता आप हमारे काबू आए हों और हम आपसे बुल्ले शाह या सुल्तान बाहू का कोई शेर ना सुने। इट्स अप टू यू, जाते जाते आप बुल्ले शाह सुनाना चाहें या सुल्तान बाहू में से कुछ सुनाना चाहें, क्योंकि आपने कहा है दानिश्वरी जो है वेस्ट से ज्यादा ईस्ट में है। नहीं, मैं ये तो बहुत ज्यादा शायरी है हमारे जो सूफी शोरा हैं उनकी, लेकिन मैं आपको जो है वो एक बड़ा रेलिवेंट आज के हिसाब से जो शेर है वो हमारे अभी इस वक्त का अभी वो भी एक सूफी शायरी है, शाकिर शुजाबादी, उसका शेर से मैं इख्तिताम आपके साथ गुफ्तगू को करूंगा कि नजूमी ना डरावे दे असां को बदनसीबी दे, नजूमी ना डरावे दे असां को बदनसीबी दे, जदा हत्था ते छाले थे लकीरां खुद बदल दे। तो मेहनत करें, तो हमें बदनसीबी के जो है वो डरावा देने की जरूरत नहीं है। हम मेहनत करेंगे, हमारे हाथों पे छाले होंगे तो हमारी लकीरें बदल जाएंगी। तो आज का वक्त का ये मैसेज है कि हम मायूस नहीं हों, हम अपने दिमाग को इस्तेमाल करें, हम जिम्मेदार रहें, हम सेंसिबल रहें, और हम इंशाअल्लाह आज के 2 महीने बाद हम ये देखेंगे कि हम अच्छे वक्त की तरफ जा रहे हैं इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपके अमल में खैर बरकत डाले कि हमारी हायर एजुकेशन में बरकत आए। मैं कहा करता हूं कि तब्दीली सिर्फ लैब्स और क्लासरूम से आएगी, तब्दीली वहां पे आती है जहां लोग अपने कल्चर के साथ जुड़े हुए हों और जहां लोग जो है उनकी जबानबंदी ना हो और जहां तहकीक हो। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब मोहतरम।